वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कराएँ, हम अमजद भाई के साथ मौजूद हैं। पखली नहीं, मानसरत की एक मशहूर मारूफ शख्सियत, गरीबों के साथी, ग्रास रूट से आने वाले और मलंग टाइप की शख्सियत हैं। सारा दिन लोगों की मसाइल के लिए कभी इधर भाग कभी इधर भाग। आपका मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ जैसे आदमी से इंटरव्यू का प्रोग्राम बनाया। तो पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास आए। तो ये एक हादसा था जी, जब मैं सियासत में आया तो सियासत में आने से पहले मुझे इसका कोई शौक़ नहीं था। दरअसल मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, बेसिकल गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। तो जब मैं जवानी की तरफ आया तो बाहर चला गया। अब आपने पूछ ही लिया तो आपको मुश्ताक भाई बता दूँ मैं। तो जब मैं बाहर से फर्स्ट टाइम छुट्टी आया तो इलेक्शन का माहौल था। तो गांव में हम लोग दोस्त वगैरह बैठे हुए थे, ऐसी गपशप इलेक्शन के बारे में कुछ बातें हो रही थी कि अभी इस दफ़ा ये जनरल कौंसलर या नाजिम किसको लाएं, ये वो आगे पीछे। तो कुछ दोस्तों ने, बस कुछ अल्लाह की तरफ से भी था और कुछ दोस्तों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि अमजद भाई को इस दफ़ा हम लोग जनरल कौंसल का इलेक्शन लड़ाते हैं। तो आप यकीन माने इस मैदान में, इस फील्ड में मुझे कुछ इल्म नहीं था कि ये सियासत क्यों की जाती है, इसका क्या मकसद होता है, ये यूनियन कौंसल क्या है, इसमें यानी क्या काम होंगे, किस किस हवाले से कुछ भी पता नहीं था। जैसे हमारे कल्चर में अक्सर होता है कि किसी को भी उठा के खड़ा कर देते हैं और उसको काम का कुछ पता नहीं होता है, बस ये है कि अपने ख़ानदान के नाम के लिए और अपने नाम के लिए वो लोग मैदान में आते हैं। तो मेरे दोस्तों ने जब मुझसे कहा तो मैंने कहा जी बात ऐसी है कि मैं तो वीज़े पे हूँ और 6 महीने की छुट्टी आया हूँ, तो मैं तो ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो बहरहाल उन्होंने कहा यार आप आए हैं इलेक्शन में, अगर आप हार गए तो वापस चले जाना। मैंने बोला जीत गए तो क्या होगा? तो तो वो बोला भी जीत छोड़ गए। दिया। हाँ, बोला जीत गए तो फिर भी चले जाना, आपको कौन रोकता है? तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये तल्ख़ हकीकत है जो सामने नज़र आती है वो होती नहीं है, इसके बैक में बड़ी मुश्किलें होती हैं। सियासत करना कोई आसान काम नहीं आसान है, काम नहीं, मगर अगर आप अपने दिल से अपने लोगों के लिए करते हैं तो ये बड़ा मुश्किल भी और बड़ा बड़ा आसान भी है। आसान है। तो बहरहाल अलबत्ता दोस्तों में ये बात हुई, तो दोस्तों में जब ये बात हुई तो उसके बाद मैंने कहा चलें मशावरत करते हैं घर से। तो मैं घर में गया तो मैंने अपनी वालदा से पूछा कि मैंने बोला इस तरह ये गाँव के बुज़ुर्ग और ये सब कह रहे हैं कि अमजद इस दफ़ा तुम इलेक्शन में खड़े हो। तो बाखुदा मेरी वालदा ने अच्छा नहीं जाना। उन्होंने बोला नहीं बेटा ये हमारे काम नहीं है। आप अभी बड़ी मुश्किल से मज़दूरी पे लगे हो, आपको वीज़ा लेके दिए, आप जाएँ मज़दूरी वग़ैरह करें। तो फर्स्ट टाइम आप छुट्टी आए हैं तो आप इन कामों में लग रहे हैं। तो ये काम बेसिकल हम लोगों के है ही नहीं, ये खान ख़वानीन लोगों का काम है। आप अपने काम पे ध्यान दें और अपना काम करें। तो मैं मायूस हुआ, वालदा ने तो ना कर दी। फिर वो दौर था फ़ोन का, अभी तो मोबाइल वग़ैरह है, जदीद दौर है। तो मैंने रात को बाबा को, जब मेरे बाबा को पता लगा कि हाँ जी, इस तरह का आपका बेटा जो है ये सियासत में एंट्री कर रहा है और इस तरह ये बोल रहा है कुछ। तो रात को उन्होंने फ़ोन किया स्पेशल घर पे, तो मेरे मेरे को बुलाया फ़ोन पे। जब मैं गया तो अल्लाह हमारे वालिद साहब हाजी औरंगज़ेब साहब को लंबी उम्र दें और सेहत दें। हयात है, हमारे सर पे उनका हाथ है और अल्लाह कायम और दायम रखे। तो रात को फ़ोन पे मुश्ताक भाई उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दी। जो यकीन हमारे बाप करते हैं, बिल्कुल हमारे बुजुर्ग। बहुत वो गालियाँ दी। हमारे लिए वो हमारे लिए फूल है तो जी। उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये सियासत की, ये हम लोगों का काम नहीं है बेटा, ये खान ख़वानीन लोगों का काम है। और बड़ी मुश्किल से आपको पता है कि हम लोगों ने आपको बाहर भेजा है, अभी आप फर्स्ट टाइम आए हैं, अपनी छुट्टी गुजारें और अपने काम पे वापस जाएं। तो गालियां भी मिली और इस काम से सख्ती से मुझे मैंने मना किया। किया गया। तो फिर मैं मायूस हो गया। बहरहाल फिर जो एक दो दिन गुजरे, दोस्तों ने करते 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 कुछ रब की तरफ से था ऐसा कि मैं इस मैदान में मुझे आना था। तो बस दिल में मेरे आ गई कि मैं सियासत में आता हूँ। तो मुश्ताक भाई आप यकीन माने कि मेरी फैमिली में फर्स्ट टाइम जब मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, मेरे ख़ानदान ने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया। हत्ता कि मेरे भाइयों ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वालदेन ने भी नहीं दिया कि ये कौन से काम में लग गया, ये बेइज़्ज़ती करवाएगा। अभी ये इलेक्शन में खड़ा हो गया और पता नहीं इसको लोग वोट देते हैं, नहीं देते हैं, क्या होता है। तो आप यकीन माने मुझे भी उससे पहले ये कौंसल का और ये यूनियन कौंसल का और ये सेटअप का बिल्कुल पता नहीं था कि ये लोग क्या करते हैं। बहरहाल खड़ा हो गया एज़ वाइज़, लोग दोस्तों ने खड़ा किया, जनरल कौंसल आज़ाद उम्मीदवार में आया। तो जब मैं आज़ाद उम्मीदवार आया तो उस टाइम मुझे आप यकीन माने ये भी नहीं पता था इस फ़ील्ड के बारे में कि नाज़िम बड़ा होता है या जनरल कौंसलर बड़ा होता है। वाह। तो बस दोस्तों ने जैसे जनरल कौंसल के पेपर जमा करवाए तो मैं जनरल कौंसलर हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे भी जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनसे पूछा नहीं जाता है कि आप किस मकसद के लिए आ रहे हैं, आपका क्या काम है, अगर आप मेंबर बनेंगे तो आपको कौन कौन से जॉब हैं जो आपके अंडर आते हैं। यानी किसी 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 किस्म की कोई अवेयरनेस हमारे पास नहीं है। हम लोग एक ख़ानदानी तबके को बस अपने ख़ानदान को ऊँचा करने के लिए आते हैं, बाकी काम के लिए नहीं आते। तो बहरहाल मैं इलेक्शन में आ गया। तो मुश्ताक भाई मैं उस टाइम जब इलेक्शन में आया तो मैं इलेक्शन मैंने लड़ा।
اور ماشاء اللہ کمپین وغیرہ کے بارے میں اچھا جانتا تھا، کیونکہ میری بچپن کراچی میں گزارا، لاہور میں۔ الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، میں کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ اعزاز ہے کہ میں نے اپنے پاکستان کے چاروں صوبوں میں مزدوری کی ہے، اور ہر صوبے کا کلچر اور ماحول میں جانتا تھا اور سمجھتا تھا۔ تو میدان تو میں نے بڑا اچھا لگایا۔ تو اس ٹائم پہ میں باہر سے آیا، میرے پاس ایک گاڑی تھی، بائک تھی، یہ چیزیں تھوڑے بہت پیسے بھی تھے، تو میں نے الیکشن میں خرچ کیے اور الیکشن میں جیت گیا۔ جب میں الیکشن جیتا تو میرے ووٹ جو تھے وہ ناظم، جو ہمارے اپوزیشن میں جو ناظم تھے دونوں سائڈ پہ، ان دونوں ناظموں سے میرے ووٹ زیادہ تھے۔ تو میں جیت گیا تو میں خوش تھا بڑا، یار ظاہر سی بات ہے، خوشی منائی، سیلیبریٹ کیا ہم لوگوں نے، دوستوں وغیرہ نے۔ تو میں نے بولا یار میں تو سب سے زیادہ ووٹ لینے والا آدمی ہوں، تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑی سیٹ میرے پاس ہے۔ تو بولا نہیں آپ چھوٹے ہیں، آپ جنرل کونسلر ہیں اور اس طرح ناظم دوسرا ہے۔ تو میں نے بولا کیوں، ووٹ تو میں نے لیے ہیں زیادہ۔ تو بولا آپ کو ناظم کھڑا ہونا تھا۔ تو میں نے بولا ناظم کونسلر سے بڑا ہوتا ہے، میں بالکل حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات۔ تو بہرحال جب مجھے پتہ لگا، چلو ایکس وائز، 2005 کی بات تھی، تو 2005 میں جب میں الیکشن جیتا تو بڑا اچھا الیکشن جیتا، نامی گرامی الیکشن جیتا میں۔ اور مشتاق بھائی کنڈیشن ایسی تھی کہ جب میں میدان عمل میں اترا تو ہمارے پاس ابھی تو اللہ کا شکر ہے یہ 2022 چل رہا ہے، اس میں مارکیٹیں ہیں، پلازے ہیں، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہ جگہ بالکل اوپن پڑی ہوئی تھی۔ تو مجھے لوگ کرائے کے لیے دفتر نہیں دیتے تھے، کیونکہ جو اشرافیہ یہاں پہ اس سے پہلے سیاست میں تھی تو وہ ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو بہرحال ایز وائز مجھے کوئی دفتر نہیں ملا، تو دفتر نہ ملا تو میں نے یہاں پہ ایک تمبو لے کے آیا کرائے پہ۔ تو میں نے تمبو لگایا، اوپن زمین پڑی ہوئی تھی، تو ایک بجلی کی تار لائے اور میرا انتخابی نشان اس ٹائم پہ بالٹی تھا۔ تو اس تمبو کے اندر ہم لوگوں نے کرسیاں وغیرہ لائے، ادھر سے 2 4 پائی آپ لے آئے، 6 کرسیاں وہ دوست لے آئے، اس طرح کرتے کرتے کچھ ہم لوگوں نے اپنا دفتر بنا لیا۔ تو دفتر بنا، جب الیکشن میں جیتا تو الیکشن جیتنے کے بعد 2005 کا 8 اکتوبر کو 7:45 ایک آفات آئی ہم لوگوں کے اوپر، کہ ایک زلزلے کی صورت میں، جس میں ہمارا یہ تقریباً بالاکوٹ تو اکثریت سے تباہ ہو گیا اور باقی مساوات میں بھی کافی تباہی ہوئی۔ تو میرے خیال سے جس دن ہم لوگوں نے حلف اٹھایا، حلف اٹھانے کی دوسرے دن کی بات ہے، تو ایک بات اور بھی تھی کہ جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ بالکل عذاب ہم پہ مشت تھا، آنا تھا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر ہمارے کام اس سے بالکل ہٹ کے ہیں۔ تو 2005 میں کنڈیشن ایسی تھی مشتاق بھائی کہ اس ٹائم پہ یہ ممبر خریدے جاتے تھے، جن کے جو جنرل کونسلر آئے ہیں یا کسان کونسلر آئے ہیں تو وہ ان کو خریدا کرتے تھے۔ اور خریدنے والی بھی یہی اشرافیہ جو ابھی ہمارے مانسرے کی یہاں پہ بیٹھی ہے، میں سب کو جانتا ہوں، ہر آدمی کو جانتا ہوں، پرسنل جانتا ہوں۔ تو ہر آدمی کے ایجنٹ میرے پاس پہنچے کہ امجد بھائی آپ ایسا کریں کہ یہ ووٹ مجھے دے دیں، آپ کو 1 لاکھ دیتا ہوں، کوئی بولے 2 لاکھ دیتا ہوں، یعنی کہ مختلف ریٹ لگ رہے تھے۔ اور جس کونسلر کا ان کے ساتھ اتحاد ہو جاتا تھا کہ جی میں ہاں اس فلانی آدمی کو ووٹ دوں گا، آپ یقین مانیں مشتاق بھائی کہ اللہ نے پھر ہم لوگوں پہ رحمت کی ہے کہ ہم لوگ بچ گئے، کہ آیت الکرسی ساتھ میں دی جاتی تھی کہ آپ نے 1 لاکھ روپے میں یہ ووٹ مجھے بیچا ہے، یہ 1 لاکھ روپے آپ لیں اور آیت الکرسی بھی اپنے پاس رکھیں اور اس کے اوپر حلف کریں کہ یہ آپ ووٹ دوسرے کو نہیں کریں گے۔ ایک تو قوم کی امانت کو بیچنا، اس ووٹ کو بیچنا، میں بولتا ہوں اس سے بڑی کوئی زیادتی ہے ہی نہیں اپنے ملک کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر دوسری بڑی بات یہ کہ آیت الکرسی کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ اس منصب کے لیے جا رہے ہیں جو آپ عوامی نمائندے ہیں، جو اللہ نے آپ کو ایک بڑی طاقت کے، اس کے اندر بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اور طاقت کے ساتھ ساتھ اس کا حساب بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم وہ نشے کے عالم میں تھے کہ سیٹوں کے اس میں چکر میں وہ نشے میں تھے سارے۔ بہرحال لوگوں نے اسی طرح کیا اور کرنے کے بعد جس دن ہمارا رزلٹ آیا اس کے دوسرے دن آفات آ گئی ہمارے پر۔ تو پھر ہم اس میدان میں عمل میں نکل گئے۔ میرے خیال سے غالباً ہم لوگ 1 2 دن تو اپنے علاقے میں ہی، کچھ اسکول گر گئے تھے، کوئی بچے زخمی تھے، ان کے حوالے سے ان کو ہاسپٹل وغیرہ پہنچاتے رہے۔ تو غالباً 2 دن کے بعد میں صبح نماز پڑھ کے جب واپس اپنے گھر آیا تو تھک گیا تھا، سونے کا موڈ تھا۔ اس ٹائم تک ہمیں ریلیف وغیرہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دفتر کدھر ہے اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، یعنی کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم سب دوست اس کام کو چلانے لگے۔ تو غالباً پھر اس طرح ہوا کہ 2 دن کے بعد ایک دن صبح 5 بجے مجھے کال آئی کہ امجد بھائی آپ کہاں ہیں، میرے کچھ دوست ہیں جاننے والے۔ تو میں نے بولا یار ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں اور بس تھوڑا لیٹنے کا پروگرام ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ لیٹے نہیں امجد بھائی؟ میں نے بولا کیوں؟ بولا بالاکوٹ میں کنڈیشن ایسی ہے کہ وہاں پہ اتنی لاشیں ہیں کہ دفنانے والے لوگ نہیں ہیں، تو آپ کے ساتھ دوست ہیں بہت سارے، آپ ینگ لڑکے آپ کے ساتھ ہیں سارے، تو آپ ہمت کریں اور آپ جائیں وہاں پہ۔ تو باخدا مشتاق بھائی مجھ سے پھر سویا نہیں گیا، حالانکہ میں 2 دن کا جاگا ہوا تھا، پھر بھی نہیں سوئے گا۔ پھر میں اٹھا یہاں سے تو میں نے اپنے لڑکوں کو ساتھ لیا، کچھ 70 80 کے لگ بھگ ہم لوگ جوان جڑ گئے۔
تو ہم لوگ بالاکوٹ گئے. تو جب وہاں پہ جا کے کنڈیشن دیکھی تو بس بس بیان اللہ نہیں کا ہے. انعام تھا. اور باقی کچھ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ تو وہاں پر آپ نے کتنے دن کام کیے میں کتنے اختصار کے ساتھ؟ میں نے ان کے ساتھ کم از کم ان کے ساتھ تو پھر میں نے پورے 5 سال کیا. مگر یہ میں اسٹارٹ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب وہاں پہ ہم لوگ گئے تو فرسٹ ٹائم تو ہم لوگ وہاں سے لاشیں وغیرہ نکالنے میں ہی مصروف تھے. اور خدا کی قسم آپ یقین مانیں مشتاق بھائی کہ وہ ایسے لمحات تھے جو آج بھی میں سوچتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں. ایسی کنڈیشن بھی ہم نے دیکھی کہ ایسے ایسے لوگ تھے جو پھنسے ہوئے تھے. وہ زندہ تھے اس ٹائم پہ. جب ہم وہاں پہ پہنچے تو وہ زندہ تھے. مگر ہم لوگ 20 آدمی یا 50 آدمی نہ اس لنٹروں کو اٹھا سکتے تھے نہ ادھر. کرتے 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 کہ ہم بے بس ہو کے پھر اس آدمی کو ہم وہیں پہ چھوڑ کے گئے. اگر ہم 4 گھنٹے بعد آئے ہیں تو دیکھا وہ مرا ہوا تھا. تو وہ چیزیں میرے اندر سے آج تک گم نہیں ہوئی ہیں. وہ مجھے پل پل یاد ہے. بر ایز وائز پھر ہم لوگ اسی طرح کرتے رہے. کچھ 8-10 دن ہم لوگوں نے یہ کام کیا. پھر وہاں سے جب واپس ہم لوگ ادھر آئے تو سوچا یار ان کی خوراک کے لیے خوراک کی بڑی پرابلم تھی. تو نیچے بازار کی سطح تک تو لوگوں کو سامان وغیرہ مل جاتا تھا کہ آپ لے کے گئے گاڑی تو بازار میں دے دی دوسری. اوپر پہاڑوں میں تو مسئلہ ہے. پہاڑوں کی سائڈوں میں مسئلہ تھا. تو جب ہم لوگ واپس آئے تو ہم لوگ اس ٹائم پہ بہت سارے جس کو ہم لوگ بھائی گروپ کہتے ہیں تو بہت سارے بھائی ہم لوگ جمع تھے. اچھا اچھا اس بات کو چھوڑتے یہ بتائیں کہ یہ بائی گروپ کراچی سے لیا ہے یا اس میں آپ نے بدماشی چھپائی ہوئی تھی؟ کیونکہ کراچی میں جس کو بائی کہتے ہیں ویسے بھی انڈیا میں بمبئی گیا ہوں تو بمبئی میں جو انڈر ورلڈ والے ہوتے ہیں یا جو بدماش ہوتے ہیں تو ان کو بائی کہتے ہیں. تو یہ بائک کا کراچی سے سیکھ کے آئے تھے یا اس کی کوئی وجہ تھی؟ ذرا اختیار سے بتائیے. نہیں میں اس کو آپ کو بالکل کمپلیٹ بتاؤں گا اس پہ کہ یہی سلسلہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے جا کے ہم لوگ بھائی گروپ بن گئے. تو یہ میں پہلے بات ختم کروں کہ جو بڑی قیمتی بات ہے کہ جو سمجھنی چاہیے ہم سب کو. تو خیر ہم لوگ وہاں پہ بالاکوٹ میں جیسے کام کر رہے تھے تو واپس جب یہاں پہ آئے تو اس ٹائم کوئی یونین کونسل کا سسٹم تھا ہی نہیں. کوئی سسٹم بحال ہوا ہی نہیں تھا کہ حلف لینے کے بعد بالکل تباہی آ گئی. تو مشتاق بھائی ہم لوگوں نے اپنے جو دوست تھے ہم لوگ اس ٹائم ہم لوگ آپس میں ہم لوگوں نے چندہ کیا. کچھ میرے خیال سے غالباً اس ٹائم 1,20,000 کے لگ بھگ چندہ ہوا. تو جو ہم لوگوں نے اس کے لیے پیکج بنائے چھوٹے چھوٹے خشک خوراکیں لے کے آئے اور اس کو پیکج کی صورت میں ہم لوگوں نے بوریوں میں 15-15 کلو کی بوریاں بنا کے 3 پیکج. تو میرے ساتھ جتنے بھی دوست تھے تو میں نے ان سے کہا کہ یار ان بوریوں کو ہم پیچھے لے کے جائیں گے پہاڑوں سے. یہ بازار سے پیچھے ہٹ کے کہ پیچھے کے لوگ بڑے مشکل میں اور بڑی پریشانی میں. تو سب دوستوں نے اتفاق کیا. تو پھر ہم لوگوں نے اس میمری میں جی جو ہم نے میمری شروع کی تھی پھر اس میں ہم لوگوں نے یہ بوریاں اپنے کندھے پہ رکھی. بالاکوٹ بازار میں پہنچانے کے بعد کندھے پہ رکھی اور ہم لوگ اس کو لے کے پہاڑوں میں چلے گئے. تو خدا کی قسم مشتاق بھائی آپ یقین مانیں وہ میرے خیال سے زلزلے کے بعد ہلکی مکئیوں کے دن تھے. تو مکئی جو ہمارے جس کو ہم لوگ دودھی مکئی بولتے ہیں کچی کچی مکئی تھی. اگر ہم لوگ جب پیچھے پہاڑوں میں گئے تو میں نے دیکھا ہے کہ اگر ایک گھر ہے وہ ایک گھر نہیں 4 گھر ہے یا 6 گھر ہیں وہ گر چکے ہیں. اس میں 2 آدمی باہر ہیں یا 4 باہر ہیں وہی باہر ہیں باقی سب اندر دبے ہوئے ہیں. اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو جب ہم لوگ رات کو پہاڑوں پہ چڑھ کے رات کو 12 بجے 11 بجے ان لوگوں تک پہنچے تو وہ پیکج کیا ہوتا ہے میرے خیال سے اس پیکج میں بہت ہوگا تو 5,000 کا سامان ہوگا. تو جب ہم نے ان کو گھر پہ پہنچایا تو میں بولتا تھا میرے حساب سے ان کے لیے اربوں روپیہ تھا یہ. کیونکہ کھانے کے لیے ان کے پاس صرف بھٹے تھے. اربوں خربوں پتی لوگ زمین کے نیچے گھس گئے تھے. تو وہ بھٹے کے لیے بھی ترس رہے تھے. وہ کچے بھٹے تھے اور وہی کھا رہے تھے اور اوپر سے بارش ہوئی. تو ہم لوگوں نے یہ سلسلہ چلایا. تو جب یہ سامان وہاں پہ لے کے پہنچا تو میرا وہ جو تمبو کا کیمپ تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ میرا دفتر تھا تو علاقے کے لوگوں کو پتہ لگا کہ امجد بھائی وہ ریلیف وغیرہ لوگوں کو پہنچا رہے ہیں. کسی نے اپنے گھر سے بستر لا کے میرے دفتر میں چھوڑ دیا. کسی نے برتن لا کے چھوڑ دیے. کسی نے کپڑے لا کے چھوڑ دیے. تو جب میں واپس آیا 2 دن کے بعد تو میں نے دیکھا میرے دفتر میں بہت سارا سامان پڑا ہوا تھا. تو میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ یہ سامان کہاں سے آیا اور کس نے بھیجا ہے؟ بولا بھائی یہ بستی والوں نے بھیجا ہے کہ امجد بھائی وہاں پہ یہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں سامان تو یہ بھی ہمارا سامان ہمارے سے جو کچھ ہے. تو مشتاق بھائی وہ سلسلہ پھر چلا الحمدللہ کہ مجھے پھر اس کے بعد الخدمت فاؤنڈیشن جس کو میں نہ کبھی بھول سکتا ہوں نہ کبھی بھولوں گا. جماعت اسلامی کا جو حالانکہ ہمارے اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر اس کے باوجود ان الخدمت فاؤنڈیشن نے کم از کم اس ٹائم پہ مجھے اگر نہیں دی تو 20 کروڑ روپے کی امداد دی ہے. کم از کم 20 کروڑ روپے کی امداد دی ان لوگوں نے مجھے. اور جو میں متاثر علاقوں تک پہنچاتا رہا تو یہ 5 سال ہم لوگوں نے میرے خیال سے اربوں روپے کا سامان لوگوں تک پہنچایا. اور پہنچانے کی یہ کنڈیشن نہیں تھی کہ جب میرا یہاں پہ کیمپ تھا تو کیمپ کے اندر اگر کوئی آدمی آتا تھا کہ جی میرا گھر گر گیا ہے تو ہم اس کو سامان نہیں اٹھا کے دیتے تھے. ہماری ایک ٹیم تھی جو اس آدمی کے ساتھ جاتی تھی اپنی گاڑی میں اور جا کے اس کی گھر کی کنڈیشن دیکھتی تھی. اگر اس کا گھر گرا ہوا ہے اگر وہ تباہ ہے تو اس کو بالکل گھر کا پورا سامان اور نقد کیش بھی ہم لوگ دیتے تھے اور اس کے گھر پہ لے جا کے پہنچاتے تھے. تو اس طرح چلتے چلتے اللہ نے کیا کہ وہ 5 سال ہم نے اسی طرح گزارے اور میں سیکھتا بھی رہا.
ساتھ ساتھ میں ظاہر سی بات ہے میدان عمل میں جب آیا تو سیاست بھی مجھے آ گئی. تو سیاست میں پھر مسلسل رہنے کا یہ اس طرح پروگرام بنا کہ جب میں نے اندر آ کے دیکھا کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو نمائندے کرتے ہیں ہمارے، کہ ہم لوگ ان کو بڑے شوق سے اپنی جان مال سب کچھ لگا کے ان کو لاتے ہیں، اور لانے کے بعد وہ صرف اپنی ذات اور اپنی ذات کے ارد گرد تک محدود ہوتے ہیں، باقی علاقے کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میدان کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. پھر وہ 2005 میں ہم نے جو بھی خدمات تھی وہ کی. پھر اس کے بعد 2013 آ گیا. 2013 میں پھر میں نے الیکشن میں یعنی کہ 2005 جب ہم نے اپنا ٹرن اوور پورا کیا تو میں یہاں سے باہر چلا گیا سعودی عرب. پھر وہاں پہ میں نے مزدوری کی اور اللہ نے میرے لیے وہاں پہ، آپ کو میں کیا بتاؤں کہ پہلے بھی میں سعودی عرب میں تھا، مگر جب دوبارہ گیا تو اللہ نے میرے لیے وہاں پہ بھی بے شمار اچھے راستے کھول دیے، جو میں آج تک اس کا فائدہ مجھے اللہ پاک دے رہا ہے، اور میں کھا پی رہا ہوں، عیش کر رہا ہوں. تو اچھی مزدوری دی. مزدوری کیا دی کہ افسری دے دی مجھے وہاں پہ. تو میں 40 سے 50 لاکھ روپے پہ ڈائریکٹ جا کے وہاں پہ لگ گیا سیلری پہ. تو اللہ میرا وقت چلاتا رہا. اس کے بعد جب میں 2013 آیا پھر میں واپس آیا. تو پھر میں نے اپنی وہ جو پارٹی تھی، ہم لوگوں نے اس ٹائم پہ ایک بھائی گروپ بنایا تھا، جس کا آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا کہ امجد بھائی یہ کوئی بدماشی کا گروپ تھا یا کوئی ایسا آنسر تھا، تو نہیں. مجھ تک بھی ایسا ہوا تھا کہ یہ محنت کا گروپ تھا، میں آپ یہ کو بلائی کا گروپ تھا، یہ لوگوں کے ساتھ جی محبتیں اور ان کی مدد کا گروپ تھا. جی جی ہاں، وہ بالکل جی خالصتاً محبتوں کا گروپ تھا. اور اس کو بھائی گروپ اس طرح ہوا ہے کہ ہم لوگ اس ٹائم پہ 2005 میں ایک تو یہ فلڈ تھا، اور فلڈ کے سلسلے میں ویسے بھی ہم جڑے ہوئے تھے، اور فلڈ کے سلسلے میں ہم اور جڑتے رہے. میں اپنے ساتھ دوستوں کو جمع کرتا تھا کیونکہ ہم لوگوں کو پہاڑوں میں جانا تھا، کام کرتے تھے. تو کچھ دوست بیٹھے، بولا امجد بھائی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے اس گروپ کو کوئی نام دیتے ہیں. تو اس پہ مشاورت ہماری چلنے لگ گئی. سب آپس میں دوست جتنے بھی تھے، 100 200 دوست اس ٹائم ہم لوگ بات وغیرہ کرتے تھے. تو کرتے کرتے میرا نام بیسیکل پہلے امجد تھا. میرا جو بیسیکل اسم جو میرا رکھا ہوا ہے صرف امجد کے نام سے تھا، نہ اس کے آگے کچھ تھا نہ کچھ پیچھے تھا. تو جب میں نے الیکشن لڑا تو الیکشن میں قدرتی اللہ کا عمل تھا کہ میں نے اپنے الیکشن میں اپنے بھائی کے ساتھ امجد عرف امجد بھائی لکھنا شروع کر دیا. تو جب ہم چلے، کامیابی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، تو ہم لوگ آگے چلتے رہے. تو چلتے چلتے پھر یہ بھائی گروپ جو ہے، لوگوں نے کہا، دوستوں نے کہ کچھ کریں. تو میں نے بولا ایسا کرتے ہیں، سب سے پیارا نام جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے ہمیں، اور ہمارا قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. تو اس حوالے سے میں نے اس کو بھائی گروپ، اپنا نام بھائی رکھا، اور پھر اس کو میں نے بھائی گروپ رکھ دیا. تو بھائی گروپ تو رکھ دیا. اس کے بعد تھوڑا سا ہم لوگ چلے، جب کام وغیرہ کرنے لگے تو بڑی پرابلم آئی، بڑی ایشو آئے ہمارے اندر اس کے اندر، کہ اخباروں میں اور میڈیا نے کچھ ایسے آنسر بتانا شروع کر دیے کہ یہ جی امجد بھائی کراچی میں رہا ہے، اور یہ تو گروپ یہاں بنایا ہوا ہے. الطاف بھائی کا گروپ جو ہے وہ یہاں پہ چلا رہا ہے. تو خیر لوگ باتیں کرتے ہیں. تو میں نے پھر اس طرح کرتے کرتے سنتا رہا، مگر ہم نے اپنے کام کو بند نہیں کیا. اسی بھائی گروپ کے نام پہ ہم لوگ چلتے رہے آگے. پھر 2013 کا الیکشن آیا تو پھر اسی طرح میڈیا میں شور ہو گیا کہ یہ جی الطاف حسین کا گروپ ہے اور فلانا ڈمکانا. تو پھر میں نے اس کو چینج کیا، اپنے دوستوں کو بلایا. تو میں نے بولا ایسا کرتے ہیں، بھائی گروپ کو ہٹا کے اس کو ہم لوگ پاکستان بھائی لیگ کے نام سے شروع کرتے ہیں. تو سب نے کہا یہی بات ہے. تو پھر اس بھائی گروپ کو ہم لے کے چل رہے ہیں جی. آج یہ پاکستان بھائی لیگ ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نے اس کے اوپر بہت کام کیا، یعنی کہ اس کا میں نے الیکشن کمیشن میں جا کے ان سے بات کی ہے اس کے حوالے سے. پھر ان سے میں نے پوچھا ہے کہ میں اس کی پبلکسٹی کر رہا ہوں اور کس طرح کیا کروں. پھر انہوں نے پوری بریفنگ دی ہے کہ آپ امجد بھائی یہ کام کریں، اپنی پارٹی کو بالکل آپ اس کو پبلکسٹی کر سکتے ہیں. تو پھر اس میں ہم لوگ لگ گئے. پھر اس میں ہم لوگوں نے جھنڈے وغیرہ بھی بنائے، ہر چیز کی ہے. تو پھر پوری اپنے پارٹی بن گئی ہے پاکستان بائی لیگ گروپ، پوری ایک پارٹی ہے. انشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 2005 سے لے کے آج تک، کہ ایک تو میں آزاد الیکشن جیتا ہوں. میں نے کبھی کسی پارٹی کے سہارے پہ یا کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے میں نے نہیں چلائی ہے. تو جو ہماری پارٹی ہے بھائی گروپ، اسی کے حوالے سے پھر میں نے 2013 میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے. میں خود نہیں آیا. تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے سیٹ پہ آنے کا. میرے ارادے ہیں اور دل سے ہے کہ میری پارٹی میں جتنے بھی لڑکے ہیں، ان میں جو پڑھے لکھے اور سمجھدار لڑکے ہیں، ان کے اوپر ہم لوگ انویسٹ کریں، ان کے اوپر ہم لوگ خرچ کریں اور یہ میدان میں آئیں. تو 2013 میں نے پھر اسی طرح کیا کہ میں نے اپنی پارٹی کی طرف سے 6 میدان میں اتارے لڑکے. تو 6 میں سے 3 جیت گئے، تو 3 ہار گئے تھے. تو الحمدللہ 2013 میں بھی ہمیں بلدیات میں موقع ملے لوگوں کی خدمت کرنے کے. تو اسی حساب سے کرتے ہوئے تھے. ابھی جب 2022 آیا تو ابھی یہ الیکشن آ گیا. تو پھر ہماری مشاورتی کمیٹی ہوئی. تو مشاورتی کمیٹی میں نے تو بالکل نہ کیا ہوا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں، خرچہ کروں گا، علاقے کی خدمت کرتا رہوں گا ایک ایز اے کارکن، مگر مجھے سیٹوں کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر دوست میرے جتنے بھی ہیں نہیں مانے. انہوں نے بولا نہیں امجد بھائی اس دفعہ آپ خود میدان عمل میں اتریں.
تو بس زبردستی ان لوگوں نے مجھے اتارا میدان میں، اور میں تعلق ہمیشہ میں نے جب بھی ووٹس کیا ہے میں نے مسلم لیگ نون کو کیا ہے، نواز شریف کو ووٹ کیا ہے میں نے، تو آج تک اسی کے ساتھ چل رہے ہیں، اسی کے ساتھ ہیں۔ مگر جب میں نے الیکشن لڑا، جب بھی میں نے الیکشن لڑا ہے، میں نے آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑا ہے، اور ابھی جو میں نے 2013 میں الیکشن لڑا ہے، میں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری پارٹی نے میرے خلاف میرے علاقے میں جلسہ کیا ہے۔ اچھا چلے چلے اس بات کرتے ہیں آخری وقت سارا امجد بھائی، یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ ماشاء اللہ آپ بڑی اکثر سے کامیاب ہوئے، آپ کا جو حلقہ ہے اس حلقے کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کی ولیج کونسل کون سی ہے اور اس کے بنیادی مسائل کون سے، ذرا اختصار سے۔ ٹھیک ہے جی، میری ولیج کونسل ہے چٹی گٹی گانیاں لانگ آفس بانیاں، تو میں اس کا جی چیئرمین ہوں، چیئرمین تو نہیں خادم ہوں۔ واہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ چیئرمین میرے وہ ہیں جنہوں نے مجھے ووٹ کیا ہے۔ جی زبردست۔ تو میری ولیج میں بڑے مسائل ہیں جی مشتاق بھائی، میں ہم لوگ 30 سال سے ووٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کو، اور الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ ہمیں فخر اس بات پہ کہ ہم ووٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی پارٹی کو جتاتے بھی ہیں۔ حتیٰ کہ ہماری پارٹی نے چٹی گٹی گانیاں کے ساتھ تو میں بولتا ہوں کہ ایسا سلوک رکھا ہوا ہے کہ غیر بھی نہیں کرتے ہیں اس طرح، کہ ہر چیز سے یہ محروم ہے، اور ووٹنگ میں اگر دیکھا جائے تو سب سے ہم لوگ آگے آتے ہیں چٹی کبھی گٹی۔ پولنگ اسٹیشن نہیں ہے رہا کبھی ہم لوگوں کا ریکارڈ ہے کہ ہماری پارٹی نے کام کیا یا نہیں کیا ہے، نون لیگ کبھی نہ ہرا نہیں۔ ہم بکے ہیں نہ ہم کبھی جھکے ہیں۔ میں ایک ادنا سا کارکن ہوں۔ 2005 میں آج جو عمران خان صاحب جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ احتجاج میں ہے، 2005 میں عمران خان صاحب میرے پاس خود آئے ہیں، مجھ جیسے عاجز آدمی کے پاس، ایک ادنا سے آدمی کے پاس آئے ہیں جب میں کونسلر تھا، تو ہم 10-20 منٹ ہمارے پاس بیٹھے ہیں، اور اپنی پارٹی کے حوالے سے ہم لوگوں نے ہمیں بریف بھی کیا اور آنے کی دعوت بھی دی ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے نون لیگ نہیں چھوڑی ہے، تو ابھی بھی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، مگر مین بات یہ ہے کہ ہم کام کے حوالے سے لوگوں کے پاس جائیں گے دوبارہ۔ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو کب تک ہم اس نون لیگ کو لے کے چلتے رہیں گے، اور کب تک ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے؟ تو اس دفعہ مشتاق بھائی واضح ہے، یہ بات واضح ہے کہ اگر میری پارٹی نے میرے ذاتی کسی کام کے لیے اگر امجد بھائی کبھی کسی کے پاس آیا تو بالکل نہیں کرنا ہے۔ جب میں علاقے کے کام کے لیے آؤں اور اجتماعی کام کے لیے آؤں، اگر وہ نہ ہو تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا اس پارٹی کے بارے میں بھی اور اپنے بارے میں بھی، کہ ہم کون سے راستے پہ چل رہے ہیں 30-40 سال سے، جس میں ہم لوگ اپنی جیب سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ کبھی بسکٹ کھانے کی سیاست ہم نے نہیں کی ہے، ہم نے اپنی جیب سے خرچ کیا ہے، عزت دی ہے پارٹی کو بھی اور پارٹی کو عزت دلوائی بھی ہے۔ مگر جب پارٹی ہمارے حلقے میں ابھی گیس کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں تو یہاں سے شنکیاری تک گیس کے ابتدا ہو چکے ہیں، ادھر ٹاؤن شپ تک ہو چکے ہیں، چٹی گٹی گانیاں کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ گیس کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ گیس تو بہت دور کی بات ہے، سروے میں نام نشان نہیں تھا۔ تو ابھی جب میں سلیکٹ ہو کے آیا ہوں تو سب سے پہلے میں نے گیس کے اوپر کام کیا ہے، پارٹی سے ملا ہوں، ان لوگوں نے کم از کم سروے کے اندر ڈال دی ہے یہ بات، اب سروا ہو چکا ہے اس کا اور نقشے میں آ چکی ہے چٹی گٹی گانیاں۔ اچھا، آپ نے یونین کونسل کیا ہے، اس سے بتائیے گا جو ابھی تک آپ نے اس 2-4 مہینے میں جو اپنے کام کیے ذرا پلیز۔ اچھا جی، اس 2-4 مہینے میں ہم نے کیا کام کیے ہیں مشتاق بھائی، کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اوپر حکومتوں کی، صوبائی حکومت کے پاس فنڈنگ کی بڑی پرابلم ہے، فنڈنگ ہے ہی نہیں ہے۔ یونین کونسلوں میں میرے خیال سے سیلریوں کی بھی بڑی پرابلم ہے، سیکٹری حضرات کو سیلریوں بھی نہیں مل رہی ہے، سیلریوں کے حوالے سے بھی بڑی پریشانی ہے۔ مگر اس کے علاوہ میری جب میں یہاں آیا ہوں تو میری یونین کونسل بالکل ایک کھنڈر کی صورت میں تھی جو گر چکی تھی۔ تو اس سے پہلے جو بھی ناظم آتے رہے ہیں ہمارے قابل قدر ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے اس یونین کونسل کی طرف نہیں دیکھا ہے، کیونکہ وہ عوامی اجتماعی جگہ ہے، تو جو بھی ناظم آیا ہے اس نے اپنا دفتر اپنے گھر کے پاس رکھا ہے اور اپنی یاراداری کی ہے اور اپنے لوگوں کو اپنے طریقے سے وہ خوش کرتا رہا اپنے ہے۔ دلے چمکایا جی۔ ہاں جی، تو اس کے یعنی کہ جو ہماری پراپر جو بیسیکل یونین کونسل ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا، تو جب میں آیا تو میں نے آنے سے پہلے یونین کونسل کی طرف گیا، دیکھا میں نے تو اس کو میں میڈیا پہ لے کے آیا، اوپن لے کے آیا ٹی وی پہ کہ یہ حالات ہے ہمارے۔ تو میں نے وعدہ کیا تھا اپنے لوگوں سے کہ میں انشاءاللہ اس یونین کونسل کو بناؤں گا، اور ہمارے 3 پٹواری ہے یہاں پہ، ایک گانیہ کا ہے، ایک لنگ کا ہے اور ایک چٹی گٹی کا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک رقبہ ہے، سرکاری رقبہ ہے، یونین کونسل بھی وہیں پہ ہو، تینوں پٹواری بھی وہیں پہ بیٹھیں، تو ہمارے حلقے کے تمام لوگ وہاں سرکاری دفتر میں آئیں، یہ چودھریوں سے اور ان جاگیرداروں سے ہماری جان چھوٹے، وہاں پہ امجد بھائی بھی جائیں اور کوئی چودھری ہے تو وہ بھی وہاں پہ آئے کہ سرکاری عمارت اس میں بیٹھے۔ تو سب سے پہلی میری یہ خواہش ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں نے یونین کونسل کے دفتر کو سیٹ کیا ہے اپنی مدد آپ کے تحت۔ آج تک جو خرچہ ہو رہا ہے وہ میں جیب سے کر رہا ہوں، گورنمنٹ سے 1 روپیہ نہیں لیا، مگر الحمدللہ میں نے اس میں 3 کمرے اور سیکرٹری کے لیے جگہ، مہمانوں کے لیے جگہ، یہ ہلکی پھلکی جگہ ہم لوگوں نے بیٹھنے کی اسی یونین کونسل میں بنائی ہے۔ میں نے اپنا دفتر اپنی مارکیٹ میں یا کسی اچھی جگہ میں لے جانے کی کوشش نہیں کی ہے،
میں نے کہا ہے کہ یہ ٹوٹی ہوئی کرسی ہے، میں اسی پہ بیٹھوں گا، اس پہ میں بیٹھوں گا، یہ بارش کے قطرے اندر آئیں گے تو میں دیکھتا رہوں گا، تو مجھے احساس ہوگا کہ میں نے اس کو بنانا ہے۔ تو الحمدللہ مشتاق بھائی ہم نے اس کو 100% تو نہیں، یعنی کہ 70% تک ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور نیکسٹ انشاءاللہ اب جیسے یہ فنڈ وغیرہ ہوتے ہیں تو میری پرسنل یہ خواہش ہے کہ میں اس یونین کونسل میں 3-4 کمرے بنا کے اچھے اپنے لوگوں کو دوں کہ جو ہمارے اجتماعی معاملات ہیں وہ ہمارے یونین کونسل کے اندر حل ہوں۔ اچھا سر، آخر میں جاتے جاتے یہ بتائیے اپنے لوگوں کو پیغام، کیونکہ میں نے جو سروے کیا ہے بے شمار لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ مطمئن ہیں کہ یار ہم نے امجد بھائی کو منتخب کیا ہے، ہمارے چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں وہ امجد بھائی ضرور نہ صرف حل کریں گے بلکہ ہمارے جو مسائل ہیں اس کے لیے وہ لڑیں گے بھی، تو ان کے لیے کوئی پیغام جی؟ انشاءاللہ انشاءاللہ جی، میں نے جب میں آیا ہوں تو میرے لوگوں نے مجھ پہ اعتماد تھا ان کا کہ یہ تیسری ٹرم میں مسلسل میں جیت رہا ہوں، فرسٹ ٹائم، سیکنڈ ٹائم اور تھرڈ ٹائم۔ تو میں اپنے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، انشاءاللہ امجد بھائی آپ سے دور بھی نہیں ہے، اور آپ سے کیا ہوا ہر وعدہ پورا کروں گا، اور اس کے علاوہ بھی میں 24 گھنٹے اپنے لوگوں کے لیے اویلیبل ہوتا ہوں۔ جس ٹائم جس کو ضرورت ہوتی ہے، ویسے بھی میں میدان عمل میں ہر وقت ہوتا ہوں کہ میرا اور کوئی کام بھی نہیں ہے، میں صبح اٹھ کے آتا ہوں اور اس پاک پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے آدمی کے پاس کوئی آتا ہے کہ بھائی میرا یہ کام ہے، اور میں اس کے ساتھ جا کے اگر اس کا کام ہو یا نہ ہو میں اس کے ساتھ جانا بھی فخر محسوس کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ جی جب تک میرے جسم کے اندر یہ آخری سانس ہے میں اپنے ان لوگوں کے لیے لڑتا رہوں گا اور چلتا رہوں گا، تو انشاءاللہ جو مجھ سے ہوگا انشاءاللہ اپنے علاقے کی خدمت کرتا رہوں گا، اور ان کی خوشحالی کے لیے ہر وہ قدم اٹھاؤں گا جہاں تک مجھے جانا ہوا جاؤں گا۔ انشاءاللہ جی میں اپنے علاقے کی محرومیوں کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ جی۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، وقت کے دامن میں اختصار رہتا ہے، ورنہ یقین کیجیے بڑا مزہ آ رہا تھا ان سے گفتگو کر کے، اور آپ ان کی گفتگو سنیے گا اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہیے گا کہ ان کی گفتگو میں کتنی سچائی ہے، کتنا دکھ ہے، کتنا کرب ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے ان کے ہاتھ بڑھائیں، انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان بائی لیگ پاکستانی نیشنل سطح پر ایک بھرپور پارٹی کا کردار ادا کرے گی۔ پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ ایک اور پروگرام ہم امجد بھائی کے ساتھ کریں گے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ مسکرائیں، ہم امجد بھائی کے ساتھ گاندیا مانسرا میں۔